बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 3 जुलाई है, जुमअतुल मुबारक, और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। मौसम आज अच्छा है इस्लामाबाद का, बादल हैं और तवक्को है कि बारिश होगी। एक दो रोज़ कबल जो बारिश हुई उसने ख़ासा गर्मी का जो ज़ोर है वो कम किया और कुछ थोड़ा सुकून आया लोगों को। अगर हम ख़बरों पर नज़र डालते हैं तो आपको कश्मीर की ताज़ा तरीन अपडेट भी देंगे। ईरान में जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी नमाज जनाजा की तैयारियां और किस कदर लोग वहां पर जा रहे हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। बलूचिस्तान की भी आपको अपडेट देंगे जहां पर अब जो फैक्ट्स आ रहे हैं वो जो अली जमील जो एक वहां पर बिजनेसमैन जिनका कत्ल हुआ अपनी फैमिली के सामने, उसके हवाले से जो अभी सोशल मीडिया पर चीज़ें आ रही है, मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं कि क्या वो वाकई दहशतगर्दों की गोलियों से हलाक हुआ या कोई वहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग थे उनकी गोलियों का वो निशाना बने। ये चीज़ें एक स्पेकुलेशन है, इस पे ज़रूरी है कि हुकूमत वजाहत करे और इसको खुलकर बयान करे कि ये वाक़या हुआ क्या था। फिर इस हवाले से भी बात करेंगे जो चल रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में ऑडिटोरियम में मीटिंग हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई जेल रिफॉर्म्स के हवाले से। वहाँ पर जो मुख्तलिफ तकारीर, उसके बाद जो गुफ्तगू, वो एक बड़ी इस वक्त मौजू बना हुआ है जिस पर मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद और मरीम नवाज की मुलाकात के हवाले से भी बड़ी दिलचस्प डिटेल है और लगता है कि अब मामलात हो गए हैं, दुरुस्त हो गए हैं। लेकिन क्या किसने खोया, क्या किसने पाया, वेरी इंटरेस्टिंग। ये सब कुछ है, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो लाहौर में जो इसहाक डार साहब के नवासे की मुबैना जो खबर है रज़ा डार साहब की, उसके हवाले से बड़ी तफसीलात ऐसी आ रही हैं, बड़ी हौलनाक तफसीलात हैं, भयानक तफसीलात हैं। और उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये जो हमारे दावे हैं हमारे अपनी मुल्क के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से, वो सारे के सारे दावे ही हैं, हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये जो कहानी है ये यानी आपको ये अंदाज़ा होगा कि बासर लोग जो हैं वो अपने आप को पाकिस्तान में कितना महफूज समझते हैं किसी भी तरह के क्राइम के लिए, कि वो अपने जो उनके कारोबारी मामलात हैं, उनके जो लेन देन के मामलात हैं, उसको अपने तरीके से हल करने के लिए लोगों को पाकिस्तान बुलवाया जाता है, उनके वीज़े लगवाए जाते हैं, फिर उसके बाद उनके साथ ज्यादती की जाती है, उनसे पैसा जो है गन पॉइंट पर, जो उनकी कारोबारी डील है। असूल तो ये होता है ना कि अगर आपका कोई किसी के साथ कारोबारी डील है, उसके साथ कोई झगड़ा हुआ तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं। चले पाकिस्तान में तो अदालतें इतनी स्विफ्टली, इतनी तेजी से शायद इंसाफ नहीं देती, लेकिन जो बाहर के जो ममालिक हैं वहां पर अगर आपकी डील है, आपका कारोबार है, तो वहां पर तो अदालतें बड़ी तेजी के साथ सारा मामला जो है वो निपटाती हैं। तो लेकिन जो यहाँ के बासर लोग हैं वो इस तरह नहीं करते। कानून उनके लिए कोई उसकी अहमियत नहीं है। वो यहाँ पे बुलाएंगे, किडनैप करेंगे, ज्यादती करेंगे और अपने पैसे की वसूली की बात करेंगे। यही हुआ जो मुबैना तौर पर जो इंफॉर्मेशन सामने आई है। एफआईआर में भले जो कुछ भी है, असल कहानी ये है कि जो रजा डार साहब हैं उनकी इन खवातीन के साथ शनासाई थी, इन्वेस्टमेंट हुई इनिशियल, उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से की गई उन खवातीन के साथ, शायद 5-6 लाख डॉलर की। वो उसके बाद वो गायब हो गई, फिर वो दोबारा राब्ते में आई तो पता चला कि शायद उन खवातीन ने बताया कि जी वो तो हमारा लॉस हो गया, इसमें क्रिप्टो करेंसी में ये सारी इन्वेस्टमेंट थी। तो ये कहा गया कि हमारे पास एक नया इन्वेस्टर है, चलिए उसकी इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो आप उसके लिए पाकिस्तान आ जाएं। क्योंकि ये सोचा रजा डार साहब ने मुबैना तौर पर अपने साथियों के हमरा के पैसे अब निकलवाने के लिए सख्ती करनी पड़ेगी और इनको यहां बुलवा लिया जाए। वो लड़कियां इधर आ गई तो पहले तो उनको घुमाया फिराया गया रिपोर्टेडली, फिर उसके बाद डिफेंस में एक घर में बंद कर दिया गया, मुख्तलिफ कमरों में उनके साथ ज्यादती की गई। आप एफआईआर पढ़ें
تو آپ کو شرم آتی ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو الزامات لگائے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے کیا، زیادتی کی ہر طرح کی ان کے ساتھ، سیکشولی ابیوز کیا، پھر ان کو ڈرایا دھمکایا۔ ان میں سے ایک لڑکی کا رابطہ ہالینڈ میں اپنے فیملی سے ہوا، کیونکہ ایک ہالینڈ کی لڑکی ہے، ایک وینیزویلا کی ہے، تو انہوں نے ہالینڈ ایمبیسی کو کہا، وہ پھر فوری طور پر 2 گھنٹے کے اندر وہ لڑکیاں ریکور ہوئی۔ دیکھیں نا، اگر آپ چکوال میں مر جاتے ہیں، 11 سال آپ کی عمر ہے، بچی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس آسٹریلین پاسپورٹ ہے تو حکومت حرکت میں آ جائے گی، CCTV والے بھی CCD والے بھی یہاں پر آ جائیں گے اور آ کر وہ پریس کانفرنسیں کریں گے اور اس پر صفائیاں دیں گے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کا DNA میچ ہو یا نہ ہو، آپ کو پار کر دیا جائے گا۔ بہرحال ان کے خلاف پرچہ درج ہوا، ان کو پکڑا گیا۔ اب یہ بتائیں کہ کیا کوئی امریکی شہری یہ ایسا کر سکتا ہے کہ اگر برطانیہ میں کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو تو وہ امریکہ میں بلا کے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ یہ صرف پاکستان میں ہی ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے باپ نانا ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، پھر فیملی باقی جو عزیز و اقارب ہیں وہ چیف منسٹر ہے، کون پوچھ سکتا ہے؟ طاقتور لوگ پاکستان میں اسی لیے، اور یہی عمران خان نے کہا تھا کہ یہ 2 پاکستان ہیں، ایک غریب کا اور ایک امیر کا۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور امیر لوگ کس طرح قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے تو یہ سب کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ کیا ہوگا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، شاید وہ لڑکیاں یہاں سے چلی جائیں گی واپس، کیونکہ وہ بھی بڑے گھر سے ہیں، بیرون ممالک ان کا بھی اپنا ایک وہ ہے مقام ہے، تو لیکن ڈار کے نواسے کو کبھی سزا نہیں ملے گی، بالکل کوئی سزا نہیں ملے گی جب تک یہ 25 کروڑ مرے ہوئے لوگ ہیں نا پولیٹیکلی، اور اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھنے کے قابل، کسی کے ساتھ کسی کو کچھ نہیں ہوگا، اور ہر بڑا آدمی جو ہے وہ اسی طرح رہے گا۔ ملک احمد کی ملاقات کی جو خبریں آ رہی ہیں اسپیکر صاحب سے، اسپیکر ملک احمد کی مریم نواز صاحبہ سے، بتایا جاتا ہے رپورٹڈلی کہ معافی تلافی اور اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، اور آخر میں یہ ریکویسٹ کی گئی کہ اچھا اور کچھ نہیں تو کم از کم DPO قصور کو ہی بدل دیں، کچھ نہ کچھ تو عزت بحال کر دیں۔ بہرحال یہ خبریں ہیں، ملک احمد صاحب ہمارے دوست ہیں، میں زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن سٹینڈ انہوں نے بڑا زبردست لیا تھا اگر وہ اصول پہ رہتے تو۔ لیکن اگر DPO کی ٹرانسفر جو ابھی تک نہیں ہوئی، اگر اس کا معاملہ ہے تو بس پھر اللہ خیر کرے۔ بلوچستان میں جو بزنس مین علی جمیل کا مرڈر ہوا تھا، اب خبر یہ آ رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ ان کو تو وہ تو سیکورٹی فورسز کا نشانہ بنے، وہاں پر کوئی غلط فہمی ہوئی یا کیا ہوا، لیکن دہشت گردوں نے تو نہیں ان کو مارا۔ اور یہ بات بھی ایک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ صرف علی جمیل صاحب مارے گئے اور ان کی بیوی اور بچیاں، ان کو کچھ نہیں ہوا، زخمی ہوئے، لیکن ان کو کوئی اغوا کر کے ساتھ نہیں لے گیا، وگرنہ یہ دہشت گرد تو پھر رینسم کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ وضاحت دے اس کو، کیونکہ یہ بڑا ایک عجیب سی اسپیکولیشن چل رہی ہے۔ اور ایک جو امپورٹنٹ بات ہے کہ بیرک گولڈ، وہ کمپنی جس کو ہم نے ریکوڈک کا کانٹریکٹ دیا تھا، یہ بڑی اہم خبر ہے، اور مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے یہ بات بتائی ہے، میں آپ کو وہ کلپ بھی آپ ان کا سن سکتے ہیں۔ مائننگ پر بڑی توجہ تھی اور بڑا یہ تھا کہ یہ سونا نکلے گا، پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالرز کے یہ نوادرات ہیں، یہ ان کو بش کو بھی وہ اس کو ٹرمپ کو بھی دکھائے گئے، اور ان کے منہ میں بھی بڑا پانی آیا تھا، وہ بھی بڑی للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تو وہ انہوں نے مائننگ ابھی ملتوی کر دی ہے حالات کے پیش نظر، اور فوٹیجز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، میں وہ آپ کو نہیں میں نے دکھائی، کہ باقاعدہ طور پر کرینے لا کے پلوں کو توڑ رہے ہیں BLA والے، وہ جو کالعدم تنظیم ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی کہاں ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ، کہاں ہے انتظامیہ؟ یہ چیز ہے جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر میں جناب اس کی تازہ ترین یہ ہے کہ بہت بڑے احتجاج ہیں، اور 5 جولائی کو یوم احتجاج بڑا، اس میں ہر جگہ سے جلوس جو ہے نا وہ نکلنے کی بازگشت ہے۔ سردار تنویر صاحب جو ہیں سابق وزیر اعظم، انہوں نے IPP میں کو جوائن کر لیا، بقول عامر متین۔ عورتیں اتنے دوپٹے نہیں بدلتی جتنے انہوں نے سیاسی دوپٹے بدلے ہیں۔ بہرحال ایسا لگ رہا ہے کہ
آئی پی پی جو ہے وہ علیم خان جو ہیں وہ ایک بڑی پرابلم ہے نون لیگ کے لیے، حالانکہ وہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں ہے۔ یہ ایک ٹویٹ آپ دیکھیں ان کا خواجہ آصف کا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر گرمیاں آ گئی ہیں اور پچھلے سال راوی بیچ دی گئی تھی، پارک ویو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نام لیے بغیر، علیم خان کی سوسائٹی، ان لوگوں کو ابھی تک انصاف نہیں ملا اور اب دوبارہ یہ آ گیا ہے سارا کچھ وہی سیزن، تو اللہ کرے۔ تو ایک انہوں نے علیم خان کے بارے میں سوال اٹھایا ہے، ان کو کرپٹ کہا ہے، اور پھر کہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی۔ بھائی کارروائی تو پنجاب گورنمنٹ نے کرنی ہے، مریم نواز نے کرنی ہے، لیکن کیوں نہیں ان کا حوصلہ بڑھ رہا مریم نواز کا؟ اور یہ کون سی غیبی امداد ہے یا غیبی طاقت ہے جو علیم خان کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی 7 سیٹیں لے لیں اور اب کشمیر میں اتنے لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک عجیب سی کہانی چل رہی ہے، تو لیٹ سی کہ ہاؤ اٹ انفولڈز۔ لیکن بہرحال کشمیر جو ہے وہ انتظامی طور پر اب جو ریٹ ہے وہاں پر وہ ایکشن کمیٹی کی ہے، وہاں پر لوگوں کی ہے، اور یہ آئی جی جو ہیں کشمیر کے اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں، یہ جتنی مرضی ویڈیوز دکانیں پیچھے کھلوا کے بنا کے بھیج رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اب ان کے قابو میں نہیں ہیں، اور کوئی بھی یہ جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، یہ بالکل ان کا کوئی وہاں پر وہ پولیٹیکل مقام اور سٹیچر نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی ایک حیثیت ہے، ان کو سپریم کورٹ نے پھر وہ ان کا جو معاملہ لٹکا دیا ہے، اور اب آئندہ سماعت جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد ہوگی، منڈے سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس نہ انتخابی نشان یا بطور پارٹی رجسٹریشن، تو اس لیے انہوں نے بہتر کیا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا، کیونکہ یہ ان کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کروا کے تو ایک جعلی سا انہوں نے بھیج دینا تھا سرٹیفکیٹ، الیکشن کمیشن نے ان کو ہروا دینا تھا، اور ایک خام خواہ کا ایک لیجیٹمیسی انہوں نے اپنے سسٹم کو دینی تھی۔ لیکن جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے کشمیر میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ہوئیں گے ہی نہیں، جو صورتحال ہے، جس طریقے سے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، سڑکوں پر ہیں، احتجاج ہے، الیکشن ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ تھوڑا فریکچر جو ہے اس کا میں شکار ہوا ہوں، آپ لوگوں سے دعا کی اپیل ہے کہ جلدی صحت یاب بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے۔ تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی آپ سے اگلے وی لاگ تک، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔